अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, मजहर अब्बास साहब और आमिर ज़िया साहब। नाज़रीन, 3 रोज़ कबल मकबूजा वादी के ज़िला पहलगाम में फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें 26 अफराद हलाक हुए और कई ज़ख्मी भी हुए। भारत की जानिब से हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात किए बगैर, शवाहिद सामने रखे बगैर एक रिवायती हट धर्मी का मुजाहरा किया और तमाम तर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया। यही नहीं, इस वाक़े की आड़ में भारत की जानिब से 1960 में आलमी बैंक की सालसी में तय पाने वाले दरियाओं के पानी की तकसीम यानी कि सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने का ऐलान भी किया गया। पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब देते हुए कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अहम फैसले हुए, जिसमें वाहगा बॉर्डर, भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद और तमाम तर तिजारत फौरी तौर पर बंद करने का फैसला किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान ने यह भी बावर कराया कि हम भी शिमला मुआहिदा ख़त्म करने का हक महफूज रखते हैं। इस मामले पर आज सेनेट में एक मुतफ़िका करारदाद भी मंजूर की गई है। इसी मामले पर हमें बात करनी है कि पाकिस्तान की जानिब से जो रद्द अमल दिया गया है, इसके असरात भारत पर क्या होंगे, दुनिया इस वक्त पाकिस्तान और भारत के तनाज़े को किस तरह से देख रही है, और इसके साथ साथ इस वाक़े की टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। सलमान साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमने एक भरपूर जवाब दिया है, आपकी नज़र में इसके असरात क्या होंगे? क्योंकि इससे पहले जब भारत की फ़ज़ाई हुदूद बंद की गई थी, तब भारत को $80 मिलियन का नुकसान हुआ था। कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकता भारत? देखिए, पहले तो ज़रा मोदी साहब को जान लें कि मोदी साहब है क्या है। कि ये जो वहाँ की लीडरशिप है, ये आरएसएस के एजेंडे पे सरगर्म है। आरएसएस का एजेंडा क्या है? इंतहा पसंदी है, शिद्दत पसंदी है। और जब से मोदी साहब बरसे इक़्तिदार आए हैं, आप देखें कि एक वक्त था कि भारत की तस्वीर जो थी लिबरल डेमोक्रेट की थी, लेकिन इनके आने के बाद से भारत की पहचान इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी बनी। और सबसे अहम बात यह है कि ये वो शख्स है जिसे खुद बैनुल-अक़वामी मीडिया बुचर ऑफ गुजरात कहता था कि जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो वहाँ पर 2200 मुसलमानों का कत्लेआम इस शख्स ने किया। और यही वजह थी कि अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और दीगर मुल्कों ने उन्हें ब्लैक लिस्ट किया था कि ये उनके मुल्क में नहीं जा सकते थे। और जाना कब शुरू किया? कि जब ये प्राइम मिनिस्टर बने। अब आपने ये कहा कि जी पाकिस्तान का जो कौमी सलामती कमेटी का एलामिया, ये हकीकत पसंदाना भी है, जुर्रतमंदाना भी है। और सबसे अहम बात यह है कि मैं समझता हूँ कि आज सेनेट के अंदर आने वाली मुतफ़िका रेजोल्यूशन सबसे अहम बात है, इसलिए कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस ने उस एलामिया की तायीद की है। और उन्होंने कहा है कि भारत के जारहाना अज़ाइम के ख़िलाफ़ पूरी कौम मुत्तहिद है। और एक अंग्रेज़ मौरख़ ने कहा था कि जंग से बचने का जो मुकम्मल एक ऑप्शन है वो जंग की तैयारी है। और आज पाकिस्तान यकसू है, संजीदा है इस हवाले से कि जी अगर भारत ने पाकिस्तान के अंदर जारहियत मुसल्लत की। वैसे तो मैं एक बात आपको बता दूं कि भारत इस पोजीशन में नहीं है कि वो पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत कर सके। अच्छा। 2019 में उसने चेक किया था कि पाकिस्तान किस पोजीशन में है। आपको याद है बालाकोट के मुकाम पर उसने शब खून मारा था और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 24 घंटे के अंदर उसके वो दोनों जहाज जो जिन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन की खिलाफ वर्जी की थी, उसी की सरजमीन पे दे मारे थे। ये सिर्फ वे जहाज नहीं दे मारे थे, ये दरअसल ये पैगाम था कि दोबारा ये काम नहीं करना, ये जारियत नहीं करेंगे। हम देखते हैं कि हर थोड़े अरसे बाद मोदी सरकार की जानिब से ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाता है। इसके पीछे मकसद क्या है? क्या आप अपना वोट बैंक बरकरार रखना चाहते हैं? क्योंकि पाकिस्तानी मुखालिफ प्रोपेगेंडा करके उन्हें ये लगता है कि हम जो है अपनी मकबूलियत जो है वो बढ़ा सकते हैं। इसके पीछे मकसद आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं आपको इस मरले पे मैंने आपको मोदी माइंडसेट तो बता दिया कि क्या है। ये वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट है, ये 4 महीने पहले छपी है, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, पाकिस्तान पे, बांग्लादेश के अंदर ये दहशत गर्दी में मुलव्वस है। और टारगेट किलिंग इसका वतीरा है, एक मखसूस टारगेट किलिंग ये करता रहा। और आपको याद होगा कि इनका हाई कमिश्नर उन्होंने कनाडा से निकाला, उसका सफारती अमला वहाँ से निकाला। और आपने कहा कि जी ये क्यों करते हैं। देखिए, बात यह कि इस वक्त मोदी साहब की कोई तस्वीर अच्छी नहीं जा रही
اور دوسرا اس خطے کی سیاست میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں. میرے خیال میں ایک ہفتہ پہلے جب پاکستان کے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم افغانستان کے وزٹ پہ گئے ہیں اور میری اطلاع کے مطابق اس میں چین نے ایک اچھا رول ادا کیا ہے جس سے بھارت پریشان ہے. پریشان اس لیے ہے کہ اس نے تو بڑی توقع لگائی ہوئی ہے افغانستان سے اور افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے. لیکن مودی صاحب تو اس کے برعکس سوچتے ہیں. انہیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ہماری ایک بڑی اچھی شناخت ہو گئی ہے. عرب ممالک میں ان کے وزٹ ہو رہے ہیں. ابھی سعودی عرب کے وزٹ پہ تھے وہ جو مختصر کر کے دیکھیں میں نے آپ کو اس لیے یہ بات بتائی تھی کہ واشنگٹن پوسٹ ایک کریڈیبل اخبار ہے اور دہشت گردی دیکھیں دنیا کی اپنی ایک اس حوالے سے موقف ہے دہشت گردی کے حوالے سے. وہ جس کی بات کرتے ہیں میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ شخص تو شائننگ انڈیا کے نام پہ برسکدار آیا تھا. کیا آج ہندوستان کے اندر اقلیتوں پہ اس نے عرصہ یاد تنگ نہیں کیا ہوا؟ مقبوضہ وادی کے اندر ہم کہتے ہیں جی دنیا ہیومن رائٹس کے حوالے سے بڑی ٹچی ہے کہ آج کشمیر اور کشمیر کے مقامات دیکھیں کہ جس جگہ پہ یہ واقعہ ہوا ہے اس واقعے میں وہاں پر 8 لاکھ فوج آپ کی مسلط ہے. چپے چپے پہ کشمیری کہیں جا نہیں سکتے. 10 جگہ پہ ان کی تلاشی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ تو ان کی فوج کی سب سے بڑی نااہلی ہے کہ اگر جہاں پر یہ واقعہ ہونے کے بعد خود ان کی اپوزیشن بلیم کر رہی ہے اور تنقید کر رہی ہے کہ آپ کی انٹیلیجنس کی ناکامی ہے. آپ ذرا کشمیر کے اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے. کشمیری کیا کہہ رہے ہیں بھائی ان کے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ان کا ایکس آرمی چیف کہتا ہے کہ اس مسئلے کا سیاسی حل نکالے کہ فوج بھارتی فوج کے خلاف کشمیریوں کے چہرے پہ ایک نفرت ہے. میں سمجھتا ہوں یہ مقبوضہ کشمیر اس جنوبی ایشیا کا ایک سلگتا ہوا ایشو ہے. یہ حل نہیں ہوگا تو پھر معاملات آگے کی طرف نہیں چلے گئے اور مودی جو ہے یہ بھارت کا گورباچوف ثابت ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میں اس کی ٹائمنگ پر بات کرنا چاہ رہی ہوں. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں مغرب میں یوکرین روس وار چل رہی ہے. ایک طرف غزہ وار چل رہی ہے. اگر ہم ایشیا کی بات کریں تو یہاں کچھ ہمیں سکون دکھائی دے رہا تھا اس لحاظ سے. دہشت گردی تھی آلدو لیکن ایسے ممالک کے بیچ براہ راست کوئی تنازع نہیں تھا. اب یہ تنازع ابھرنا اور جس طرح سے واقعہ ہوا واقعے کی ٹائمنگ دیکھیں فوراً FIR درج کر دی گئی بغیر کسی شواہد کے اور تحقیقات کے. تو اس کے پیچھے آپ کو مقصد کیا لگ رہا ہے اور ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ آپ اس کو اتنا نہ بنائیے کہ یوکرین سے لنک ہو رہا ہے کبھی اس غزہ سے لنک ہو رہا ہے. یہ ایک ریجنل کانٹیکسٹ کے اندر ڈیولپمنٹ ہے اور اس کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ پاکستان پہ ایک الزام لگا کے جو ہے اپنے آپ کو سرخرو کیا جائے, ہمدردی حاصل کی جائے, کیونکہ ٹیررزم ایک ایسا ایشو ہے جس پہ انٹرنیشنل ہمدردی آپ کو مل سکتی ہے. اور اسی لیے سٹیٹمنٹس آئی ہیں جو کہ روٹین سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں لیکن سٹیٹمنٹس آتی ہیں اور ایک لحاظ سے ایک تیر میں 2 شکار ہو جاتے ہیں. پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا ایک اپرچونٹی ملتی ہے اور اپنے لیے ہمدردی حاصل کرنے کا ایک موقع ملتا ہے. لیکن کیا دنیا دیکھتی رہی کہ دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر تو ہم ہوئے ہیں اور قربانیاں بھی ہم نے دی ہیں؟ دیکھیں یہ باتیں یہ مجھ سے نہ کریں آپ یہ باتیں, اس لیے کہ ان کے پیچھے بڑی تلخ سٹوریز ہیں اور بہت انٹرنیشنل پالیٹکس کا ڈائنامکس ہے اس کے پیچھے جس کی وجہ سے یہ ایسا ہو جاتا ہے. تو جہاں تک پاکستان کا رسپانس ہے وہ میرا خیال ہے کہ اچھا ہے, میجرڈ ہے, کیلکولیٹڈ ہے اور ڈپلومیٹک ہے اور ایکول ہے. یعنی جو انڈیا نے اقدامات اٹھائے پاکستان نے میچنگ اقدامات اٹھائے ہیں. پاکستان نے چیز کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کی ہے جو کہ ایک رسپانسبل کنٹری کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا فیصلہ ہے جس کا پاکستان کو ڈیویڈنڈ انٹرنیشنل لیول پہ ملے گا کہ پاکستان سچویشن کو ایسکلیٹ نہیں کر رہا. انڈیا نے سچویشن ایسکلیٹ کی ہے کہ بغیر کسی ایویڈنس کے 10 منٹ ہوئے تھے کہ وہاں کی جو نیوز چینل جو ہیں انہوں نے تو پاکستان پہ فیصلہ کر دیا تھا کہ پاکستان نے کروایا. پھر اس کے بعد انڈین گورنمنٹ نے بھی یہی جو ہے وہ بات کی ہے. تو اس لیے پاکستان نے صحیح کیا. ایک تو یہ ہے کہ ڈپلومیٹک کنیکشنز کو اپنے یوٹیلائز کیا ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو انہوں نے مختلف کنٹریز خصوصاً یونائٹڈ اسٹیٹس کو دیا اس لیے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا وائس پریزیڈنٹ انڈیا کے اندر تھا. جو ٹائمنگ کی بات کرتے ہیں وہ صرف یہ ہے اہم نقطہ کہ انڈین وائس پریزیڈنٹ وہاں تھا. اور ڈاکٹر صاحب ایگزیکٹلی سن 2000 میں بل کلنٹن بھی بھارت کے دورے پر تھے جب 35 سکھوں پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا اور ان کو قتل کر دیا گیا. تب بھی کشمیریوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی. تو مماثلت ہے ان دونوں واقعات میں. دیکھیں یہ انڈیا کی ایک اسٹریٹجی ہے لیکن آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان کو انڈیا نے تو وہاں کینیڈا میں بھی ٹیررزم کیا ہے, حکومت نے US کے اندر بھی
خالستان لیڈروں کو مارنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں ملکوں سے تعلقات اس کے صحیح چل رہے ہیں. تو ذرا اس پہ آپ غور کریں نا کہ کیوں اتنا کچھ ہونے کے باوجود، پتہ ہے کہ انڈیا کا ٹیررزم میں رول ہے، اس کے باوجود انٹرنیشنل لیول پہ اس کے ریلیشن شپ میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا، تو اس میں اب یہ ہے کہ پاکستان نے جو کام یہ کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے اور اسی حساب سے رسپانس دیا ہے. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ انڈس واٹر کا، اس کو یونیلیٹرلی کوئی بندہ، کوئی پارٹی ختم نہیں کر سکتی. وہ تو یہ ہے کہ اگر پانی کم ہوگا، انڈیا پانی تو روک نہیں سکتا کیونکہ اتنی کیپیسٹی انڈیا کی سٹوریج کی نہیں ہے کہ پانی جیلم کو اور چناب کو ہی مینوپولیٹ کرتے ہیں نا وہ، تو کہ وہ پانی کو پانی کم کر سکتا ہے، وہ یہ کیپیسٹی ہے انڈیا کے پاس. ہمارے پاس کیا آپشن ہے سابی جاہریت کا، ہم کیسے جواب دیں گے؟ دیکھیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو جو انٹرنیشنل لیول پہ لوئر رائپیرین کے رائٹس کا ایشو ہے وہ یو این کے اندر بڑی آسانی سے ریز ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ معاہدہ ورلڈ بینک کے تھرو ہوا تھا. ورلڈ بینک میں بھی آپ اس کو ریز کر سکتے ہیں کیونکہ یونیلیٹرلی اس کو نہیں کر سکتے. جہاں آپ نے بات کی ہے نا کہ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم وہ کیا ہے، ہاں، یہ بے معنی گفتگو ہے. اچھا، وہ اس لیے کہ جو شملہ معاہدہ ہے وہ ٹائم باؤنڈ تھا، یعنی شملہ معاہدے کی ریلیونس تھی ان مسائل سے جو 1971 کی جنگ سے پیدا ہوئے تھے. اس وقت وہ آپریشنل ٹریٹی نہیں ہے، ختم. جو اس نے رول 76 تک ریلیشن نارملائز ہو گئے تھے، پرزنرز آف وار پاکستان کے واپس آ گئے تھے، انڈیا سے جو ہے تعلقات روٹین پہ آ گئے تھے. اس کے علاوہ ایک کشمیر کو کس طرح ڈیل کرنا ہے وہ پرپوزل اس کے اندر ہے جس پہ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو اور انڈیا کا پوائنٹ آف ویو میں فرق ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اگر آپ اس کو بند بھی کر دیں گے تو اس سے کوئی فرق پڑے گا، بیکاز وہ آپریشنل نہیں ہے. ہسٹوریکل اس کا ریفرنس ہے، ہماری ہسٹری میں شملہ ایگریمنٹ بہت اہم ہے. 72 میں، جولائی 72 میں ہوا تھا. اس کا تعلق 1971 کی جنگ سے ہے، تو اس لیے اس کو تو آپ ایک طرف رکھیں. لیکن پاکستان کو یہ چاہیے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو انہوں نے کام شروع کیا وہ بالکل صحیح کیا ہے، کیونکہ ان کا انٹریکشن تمام میجر پاور جو یو این کے پرماننٹ ممبر ہیں ان سب کو انہوں نے یہ کمیونیکیٹ کر دیا ہے کہ پاکستان نے کیا ایکشن لیا ہے، کیا اس میں ڈیفیشنسیز ہیں اور کس طرح اس معاملے کو جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہیے. ہمارے اقدامات کا کیا اثر ہوگا انڈیا پر، اسپیشلی جو ہم نے فضائی حدود کی خلاف ورزی اور پھر بارڈر کے راستے جو تجارت ہے، کوئی تھرڈ کنٹری کے ساتھ بھی اگر انڈیا کی تجارت ہے وہ بھی یہاں سے نہیں ہوگی. دیکھیں، افغانستان ہے اور تھرڈ کنٹری کے انڈیا پاکستان کے تھرو سے ایک ہی ملک سے تجارت ہے نا، اور اس میں بھی افغانستان انڈیا چیزیں بھیج سکتا ہے لیکن انڈیا کی چیزیں افغانستان واگا کے تھرو نہیں جا سکتی. اچھا، یہ پہلے سے تھا. تو یہ ہے کہ افغانستان اپنی چیزیں نہیں بھیج سکے گا. جہاں تک وہ ہے ایئر سپیس بند کرنے کا تعلق ہے، اس کا براہ راست انڈین گورنمنٹ کو نقصان نہیں ہوتا، انڈین ایئر لائنز کو نقصان ہوتا ہے. اس میں ایک دو سرکاری ایئر لائن ہے تو اس کا پھر آپ کہہ لیں حکومت کو ہوتا ہے، لیکن یہ ایک پیونیٹیو میجر ہے جو کہ یعنی کہنا چاہیے یہ ایک ایسا نان ملٹری پیونیٹیو میجر، اس کو ہم کہتے ہیں غیر فوجی جو ہے اقدام ہے اور جو کہ صحیح اقدام ہے، اس کا اثر پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ جو پاکستان نے اقدامات اٹھائے ہیں آگے نہیں بڑھائی، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک ریسیپروکل بیسس پہ جو انہوں نے کیا ہے وہی انہوں نے کیا اور جو کہ اچھی پالیسی ہے، ایک اسٹیٹسمین شپ اور ایک پروڈنس پاکستان کی پالیٹکس میں ہمیں ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن ان کو چاہیے کہ یہ اپنی گفتگو کو زیادہ ایکٹیو کریں امریکہ کے ساتھ، روس کے ساتھ اور چین کے ساتھ، کیونکہ یہ وہ انگلینڈ کے ساتھ بھی. سعودی عرب کا رول بھی ہو سکتا ہے. سعودی عرب کا براہ راست جو ہے وہ رول جو ہے وہ نہیں ہے کیونکہ سعودی عربیہ کا اتنا انفلوئنس نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہے، اگر سعودی عربیہ کچھ کہے گا، ویسے تو بریف آپ کو کرنا چاہیے، سعودیہ کو بھی یو اے ای کو بھی بریف آپ کو کرنا چاہیے تاکہ آپ کا پوائنٹ آف ویو آئے. جو انڈیا جو پروپیگنڈا کرتا ہے کہ فلاں پاکستان بیسڈ گروپ نے یہ کارروائی کی ہے، اس کو آپ نیوٹرلائز کر سکیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹک آپشن کو بڑا ایکٹیولی استعمال کرنا چاہیے تاکہ اگر انڈیا کوئی سرجیکل سٹرائک کرنے کی کوشش کرے لائن آف کنٹرول پہ یا لائن آف کنٹرول کے دوسری سائڈ پاکستان کی سائڈ پہ. ڈاکٹر صاحب کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے انڈیا سے؟ کوئی فوجی کارروائی یا پھر خواجہ آصف صاحب نے فرمایا تھا کہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، دہشت گردی تو وہ تو ایک پرانا سسٹم چل رہا ہے، وہ چلتا رہے گا، آگے پیچھے ہوتی رہے گی. لیکن اصل جو وری کرنے کی بات ہے
کہ انڈیا یہ کوئی بڑی جنگ کا تو امکان فوری طور پہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو سرجیکل سٹرائکس ہیں جو کہ انڈیا ماضی میں بھی 2019 میں فروری میں اس نے کیے تھے، جس کا پاکستان نے مؤثر جواب دیا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ اس قسم کی کارروائی کہ جی ہم ٹیررسٹ سینٹر کو ہم ڈسٹروائے کرنے کے لیے ہم نے یہ کارروائی کی ہے، تو اس کے لیے ہماری سیکورٹی فورسز الرٹ ہیں، ایکوپڈ ہیں، اور وہ ماضی میں بھی کامیاب ہوئی ہیں، اس دفعہ بھی وہ کامیاب ہوں ماضی میں چائے پلا کر بھیجا تھا، اس بار بھی کوئی ایسا ہی یا اس سے بھی بہتر انتظام کیا جائے گا۔ مظہر عباس صاحب، آپ کی نظر میں ہم نے پہل انڈیا نے کی اور ہم نے جواب جو دیا انتہائی مؤثر اور بھرپور جواب دیا، یہ تنازع اب کہاں جاتا ہوا، کیا رخ اختیار کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ آپشنز کیا کیا ہیں ہمارے پاس؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ انڈیا کیا پرسیپشن ڈیولپ کر رہا ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انڈیا ایک پرسیپشن ہمیشہ سے ڈیولپ کرتا ہے پاکستان کے حوالے سے، کراس بارڈر ٹیررزم۔ اچھا، اس چیز کو تقویت اس 9/11 کے بعد اور زیادہ ملی، اور کیونکہ دنیا کا اور خاص طور پہ امریکہ کا سب کا ایک پرسیپشن ڈیولپ ہوا کہ ٹیررزم جو ہے وہ بہت بڑا ایشو بن گیا ہے، اور ظاہر ہے اس میں پاکستان کا نام بھی آیا، گو کہ 9/11 کے کسی واقعے میں پاکستان اور جو بھی ہائی جیکرز تھے وہ تھے، ان میں سے کسی کا تعلق پاکستان سے نہیں تھا، لیکن ایک ہسٹری ہے، اور اس ہسٹری کے حوالے سے پاکستان نے ٹیررزم کے خلاف کئی آپریشنز کیے ہیں، بڑے ٹیررسٹوں کو انہوں نے گروپس کو پکڑا بھی ہے، ساری چیزیں کی ہیں، لیکن جو پرسیپشن ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ انڈیا جو ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، پاکستان کو صرف پیورلی میرے نقطہ نظر سے یہ جو کیس ہے، اس کیس کو انڈیا پاکستان کو دنیا بھر میں یہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا شوڈ پرووائڈ دی ایویڈنس، اور دنیا کی جو بھی کنسرن ایجنسیز ہیں یا یو این میں جائے انڈیا اور دنیا پاکستان، اور ڈیمانڈ کرے کہ آپ اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کریں، کیونکہ پاکستان کے حوالے سے جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں۔ یہ باقی چیزیں جو ہے نا، باقی چیزیں میرے نقطہ نظر سے دیکھیے، انڈس آپ کی نظر میں دنیا ہمارے لیے اپنے مفادات دیکھے گی یا پھر ثبوت اور شواہد پر یقین رکھے گی؟ کیونکہ ہم نے تو بہت سے ڈوزیئرز دیے، شواہد دنیا کے سامنے رکھے، اور ایک جیتی جاگتی مثال تو کلبھوشن ہمارے پاس ہے، تو دنیا کس طرف جا رہی ہے پھر؟ دیکھیے، دنیا جو ہے وہ میں نے کہا نا کہ ایک پرسیپشن ڈیولپ کر دیا گیا ہے دنیا بھر میں پاکستان کے حوالے سے۔ ہم بدقسمتی سے اس پرسیپشن کو جو ہے وہ ختم نہیں کروا پا رہے، اس میں بہت سی وجوہات ہیں، اور اس میں پاکستان وکٹم ہے۔ پاکستان وکٹم اس لحاظ سے کہ پاکستان افغان پالیسی جو تھی وہ امریکن بیسکلی پالیسی تھی، افغان پالیسی جس کا ہم حصہ بنے، اور اس کے بعد امریکہ اس پالیسی سے نکل گیا، اور ہمارے ذمے جو ہے وہ سارے گروپس ہمارے کھاتے میں ڈال دیے گئے، جو اس وقت مجاہدین تھے، باقی بعد میں وہ کالعدم تنظیمیں بن گئیں اس میں۔ اور دیکھیے پچھلے اس وقت، اور دوسری بات جو ہمیں زیادہ سے زیادہ پروپیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ نہیں کی جا رہی، بی جے پی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نریندرا مودی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بی جے پی کی پالیٹکس اس طرح کے واقعات کے گرد ریوالو کرتی ہے، بی جے پی کو اس طرح کے واقعات سوٹ کرتے ہیں، اس لیے بی جے پی کی گورنمنٹ جو ہے، اس چیز کے کافی شواہد ہیں کہ بی جے پی کی گورنمنٹ خود انوالوڈ ہو اس ساری سچویشن میں، لیکن آپ ظاہر ہے اس کیس کو کس طرح پریزنٹ کر سکتے ہیں؟ لیکن بی جے پی کی سیاست کیوں ایسے واقعات پر ڈیپینڈ کرتی ہے مظہر صاحب؟ اگر تو مودی ان واقعات سے ووٹ بینک سمیٹنا چاہتے ہیں تو وہ خواہش تو اس کی لاسٹ الیکشن میں دھری کی دھری رہ گئی، 2/3 چاہتا تھا مودی، لیکن اسے نہیں مل سکی، اسی لیے تو یہ واقعہ کیا گیا، یعنی ایک جو ہے ایک پرسپیکٹیو ہے نا، پاکستان کا کیا انٹرسٹ ہوگا اس واقعے کو کروانے میں؟ یہ دیکھیں پچھلے 1-1.5-2 سال سے یہ چیز بالکل جو ہے وہ ان کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے یہ بالکل بات آنی ختم ہو گئی تھی کہ کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے۔ پاکستان نے جو بھی انٹرنیشنل کنسرنز تھی ان کو ایڈریس کیا پاکستان نے اس میں، اور پاکستان وکٹم بنا۔
कुलभूषण यादव का जो नेटवर्क था जब हमने पकड़ा, अब हमें ये देखना चाहिए कि डिप्लोमेटिकली हम एक अच्छे मुकदमे के हमेशा ख़राब वकील क्यों साबित होते हैं, हम क्यों अपना मुकदमा स्ट्रांगली दुनिया के सामने नहीं पेश कर पाते, दुनिया क्यों हमारे मुकदमे में हमें जो है वो विक्टिम के बजाय सस्पेक्ट करना शुरू कर देती है। हमें ये केस को साबित करना है कि इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये इंडिया का अपना स्टेज किया हुआ नहीं भी है, तो इंडिया बताए कि क्या एविडेंस है जिसकी बुनियाद पे उसने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। और इंडियन मीडिया हिस्टीरिया जो है, उस इंडियन मीडिया हिस्टीरिया में न सिर्फ इंडियन पॉलिटिक्स हॉस्टेज हो जाती है, गवर्नमेंट हॉस्टेज हो जाती है, बल्कि वहाँ के लोग हॉस्टेज हो जाते हैं। आप लैंग्वेज तो देखें कि जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है, वहाँ की इवन जो चंद एक रैशनल वॉइसेस हैं वो भी अंडर प्रेशर हैं, वो भी एक जिस तरह की चीज़ आ रही है। और मुझे नहीं समझ में आता कि हमारे यहाँ के लोग इंडियन मीडिया, इस तरह के इंडियन मीडिया पे क्यों जाते हैं। एग्जैक्टली लेकिन जैसे इंडियन गवर्नमेंट एक रिवायती किरदार है उसका पाकिस्तान को लेकर, वैसे ही इंडियन मीडिया भी हमेशा प्रोपोगेट करता है, कभी वहाँ से कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं आई पाकिस्तान के लिए। ये एक अलमी है, इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन आमिर ज़िया साहब, आपकी नज़र में आलमी सतह पर हमें किस अंदाज में अपने मुकदमे को लड़ना चाहिए? और मोदी सरकार ने जो कुछ किया है, इंडिया के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं और मोदी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो जो कुछ मोदी ने किया और पानी के मामले को लेकर आपको लगता है कि खुद मोदी की सियासत पर पानी फिर सकता है? एक तो बात ये कि जो भारत अपने बयानिए का खुद यरगमाल बन गया है, जो भी आप लोग बात कर रहे थे कि पहले तो आप भारतीय मीडिया को देखें, वो भारतीय मीडिया नहीं है, वो बल्कि एक तमाशा है, एक नौटंकी जारी है। Exactly. एक वो लगता है कि मेलो ड्रामेटिक कोई घटिया सी भारतीय फिल्म चल रही है वहाँ पे ना। और उनके चाहे सियासतदान हों, चाहे उनके यूट्यूबर्स हों, चाहे वो उनके बड़े बड़े एंकर पर्सन हों, आप उनका कहते हैं लबो लहजा देखें और जिस ड्रामाई अंदाज में पेश करते हैं उस पर आपको हंसी आती है। यूँ आती है कि वो रिस्ट्रेंट से बात नहीं कर रहे, उन्होंने सहाफ़त के तमाम आदाब और रसूल जो हैं वो खिड़की से उठाकर फेंक दिए। उसके मुकाबले में हमारा जो कहते हैं ना पाकिस्तानी, अगर आप मीडिया को देखें, हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हम लोगों ने इस कॉन्फ्लिक्ट में बड़े तवाज़ुन के साथ बात की है। हमने कोई शरंगेज़ी नहीं फैलाई, हमने हिस्टेरिया नहीं फैलाया, हमने नफ़रत नहीं फैलाई, और हमने बात रिस्ट्रेंट के साथ की है, ठीक है ना। और हमारा जो सबसे एग्रेसिव भी कोई अगर है ना यूट्यूबर और हमारा कोई एंकर पर्सन है, तो वो भी उनके मुकाबले में फरिश्ता है। जो वहाँ पर आप उन लोगों के, अगर आप उनका लबो लहजा देखें, मतलब वो एक मैं देख रहा था, वो कहते हैं हम जला देते हैं, ये उसको क्या कहते हैं, LOC को, कोई इस बात का कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में कत्ल करने के लिए बाउंटी ऑफर की जाए। मतलब है एक से एक बेहुदा बात आपको सुनने को मिलती है, गैर मंतकी। अच्छा, अब उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो हुकूमत है इंडिया की, भारत की, वो उसी जाल में फंस गई, उस दबाव में। हिंदुत्व ने जो कुछ किया उनके साथ, अब वो क्या कर सकते हैं? अगर क्या वो खुली जंग करेंगे पाकिस्तान के साथ? मेरे ख्याल में अगर वो करेंगे तो उसका जो है, ठीक है, पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग होगा, उनके लिए भी उतना ही होगा, ठीक है, और ज़्यादा। अच्छा, फिर क्या वो सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने दो तरह की है। एक तो उन्होंने अपने ख्यालों में की है, आप याद करें कि उन्होंने कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की और उन्होंने दावा किया, ठीक है ना, उसका वो उनका झूठ हमेशा बेनकाब हुआ। एक फिर उन्होंने ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की जिसमें उन्होंने एक आध कौवे को मारा और उसके बदले में उनके 2 जहाज गिर गए, ठीक है ना, तो उसमें भी आप देख लें। तो अब उनके पास तीसरा ऑप्शन क्या है उनके पास? क्योंकि उन्होंने सिफारती महाज पर एकदम इतना ज़्यादा चीज़ों को एग्रेसिवली लेके चले कि अब वो फंस गए अपने जाल में। और पाकिस्तान ने, जैसे कि भी और भी मुझसे पहले के शुरुका बात कर रहे थे, कि हमने बड़े रिस्ट्रेन के साथ बात की है और हमने सिर्फ जवाबी गज़ल अर्ज़ की है। लेकिन हम अगर आप देखें ना, सिंध-ताश मुआहिदा उन्होंने मतलब कहा कि ये मुअत्तल कर रहे हैं, उसका पाकिस्तान को कोई फौरी नुकसान नहीं है। वो बहुत कुछ अगर कर सकते हैं तो जो हमारे ऑफिशियल जाया करते हैं उनके डैम्स का जायज़ा लेने के लिए, 2 जो उन्होंने रनिंग वाटर पे डैम बनाए हैं मकबूजा कश्मीर में, उसको रोक सकते हैं वो, और हम भी ये काम कर सकते हैं। मगर वो पानी को मोड़ना, पानी को रोकना उनके बस से बाहर है। क्योंकि 2 दरिया जो हैं वो बड़े मतलब है कि हमारे बिखरे हुए दरिया हैं, मतलब है वो तंग जगहों से गुजरते हैं, ऊंचाई से आते हैं, वहाँ पे डैम वैम नहीं बन सकता, ठीक है ना। चिनाब के ऊपर अगर आप बात करेंगे तो भाई आप कहाँ बनाएंगे? आप क्या वो श्रीनगर को खाकम दहन जो है वो पानी की झील बना देंगे? क्या करेंगे आप उसको ना? और डैम जो है 8-10 साल में, 15 साल में बनता है, और नबी नहीं है। फिर पानी का रुख मोड़ना भी इनके बस में नहीं है। वो एक मतलब है कैनाल्स का सिस्टम बनाना,
ٹھیک ہے نا, 1 ملین آف کیوبک جو واٹر ہے, تو یہ ایک صرف گیدڑ بھپکی ہے. لیکن پاکستان نے جو فضائی اس پہ پابندی لگائی ہے, دیکھیے ڈیلی 70 سے 80 جو ہیں طیارے بھارت کی فضائیہ کے, مطلب ہے پرائیویٹ ایئر لائنز, رجسٹرڈ ایئر لائن, وہ جناب مشرق وسطیٰ, برطانیہ, یورپ اور نارتھ امریکہ کے لیے جاتی ہیں, 7 to 80 آنا اور جانا. اب اس پابندی سے ان کو ایک دم اثر پڑنا شروع ہو گیا. ان کا سفر جو ہے وہ 1.5 سے 2 گھنٹے اور بعض صورتوں میں اس سے بھی زیادہ لمبا ہو گیا ہے. تو ان کا فیول زیادہ خرچ ہو رہا ہے, ان کے ٹکٹ مہنگے ہو گئے. اس لیے آپ کہہ رہے ہیں بھارت کے پاس اب آپشنز محدود ہیں, اسپیشلی ہمارے جوابی رد عمل کے بعد اب وہ بوکھلا گئے ہیں اور سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہیں یہ پانی کا معاملہ ان کی اپنی سیاست پر پانی نہ پھیر دے. وقت ہوا ایک بریک کا, واپس آتے ہیں اس کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایک طرف بھارت کی اپوزیشن ہے جو اپنی ہی سرکار پر اس واقعے کو لے کر تنقید کر رہی ہے اور اپنی ہی سرکار کو اس حکومت کی ناکامی قرار دے رہی ہے, جبکہ دوسری طرف پاکستان کے حزب اختلاف ہے جن کے اختلافات لاکھ ہی صحیح لیکن اس معاملے پر متحد ہو کر آج سینٹ کے فلور سے متفقہ قرارداد منظور کی گئی ہے. تو سلمان صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس واقعے نے قوم کو, ہماری سیاسی قوتوں کو متحد کر دی ہے؟ میرا خیال ہے میں تو بڑی تلخ بات کہنے لگا ہوں, یہ کریڈٹ نریندرا مودی کا ہے. جب سے وہ برسر اقتدار آئے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس سے پہلے, نریندرا مودی سے پہلے ہمارے یہاں سے دانشوروں کے وفد جایا کرتے تھے اور اچھی ان کے, جب سے یہ شخص آیا ہے اس وقت سے پاکستانی عوام یکسو ہوئے ہیں, سنجیدہ ہوئے ہیں بھارت کے طرز عمل کے حوالے سے. کہ خورشید قصوری جیسا آدمی, اس کے کتاب کی تقریب تھی بھارت میں, اور وہ جو ان کا منتظم تھا کلکرنی صاحب, جنہوں نے یہ تقریب نے اس کا چہرہ کالا کر دیا تھا. دراصل وہ بھارت کا اپنا چہرہ کالا ہوا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے سینٹ کے اندر یہ ریزولوشن آئی ہے, لیکن پاکستانی پرائم منسٹر کو, قومی لیڈرشپ کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے. دیکھیں اصل پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے جو لوگوں کے اندر ایک جذبہ اور ولولہ پیدا کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک قومی جذبہ اور ولولہ پاکستان کو بھی ہر حوالے سے بقا اور سلامتی کی ضمانت بھی دیتا ہے, اور بھارت کو بھی ایک میسج جائے گا کہ یہاں پر ایسی حرکت نہیں کرنی. اور میں یقین سے کہتا ہوں جارحیت وہ نہیں کر سکتا, وہ اپنی خباثت کر سکتا ہے دہشت گردی کی صورت میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اپوزیشن اور حکومت کے درمیان؟ دیکھیں جو اس وقت آپ کو یونٹی نظر آتی ہے نا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان نے پاکستان پہ جھوٹا الزام لگا کر ایک نیشنل سیکیورٹی کا تھریٹ پاکستان کے لیے کریٹ کیا ہے, اور اس تھریٹ کی وجہ سے ہماری جو جتنی بھی سیاسی قوتیں ہیں ان کے جو آپس کے جھگڑے ہیں, تنازع ہیں, ان کو انہوں نے ایک طرف رکھتے ہوئے ملک کے لیے اور قوم کے لیے جو ہے ایک سٹینڈ لیا ہے ہندوستان کے غیر ذمہ دارانہ رویہ کے خلاف. اور بین الاقوامی سطح پر اس سے یہ پیغام جاتا ہے کہ پاکستان میں کم از کم چند معاملے ایسے ہیں, قومی بقا کا جو معاملہ ایک ایسا ہے جس پہ کہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور یہ ہم آہنگی جو ہے ایک اچھی بات ہے, لیکن اس کو زیادہ سٹریچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا ہی میں کہوں گا, بس یہ ایک خاص کانٹیکسٹ کے اندر آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب, آپ کی نظر میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا, کیا یہی کافی ہے یا پھر ایک اے پی سی بھی بلائی جانی چاہیے؟ پارلیمنٹ کے فلور پر جیسے سینٹ میں ایک متفقہ قرارداد منظور کی گئی ہے, اس کو کافی سمجھا جائے؟ اب نہیں, کافی تو نہیں سمجھنا چاہیے. میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ہیٹ ہے اس کو تھوڑا سا کام ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان جو ہے وہ بھی ہم آہنگی ضروری ہے بہت سے نیشنل ایشوز کے حوالے سے, اور اس میں ظاہر ہے گورنمنٹ زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے اس کے اندر. دوسری بات یہ کہ انٹرنیشنلی ہم نے اکثر جو ہماری کشمیر کمیٹی ہے, کشمیر کمیٹی کدھر ہے ہماری, وہ کیا کام کر رہی ہے اب تک, اس نے کیا پرفارمنس ہے اوور دا ایئرز اس کی, کشمیر چاہے ایک چیئرمین ہو یا دوسرا چیئرمین ہو. کبھی کشمیر کمیٹی کی پرفارمنس کو ہم نے پارلیمنٹ کے اندر زیر بحث لائے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اس طریقے سے ہم نے اس کو زیادہ افیکٹو بنانے کی ضرورت ہے. آپ جس محاذ پہ کمزور ہیں, جس محاذ پہ آپ مار کھاتے ہیں, وہ انٹرنیشنل فورمز ہیں. آپ دیکھ لیں, آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کا بڑا اسٹرانگ کیس ہوتا ہے لیکن
آپ کے ڈپلومیٹس کے حوالے سے دیکھ لیں, آپ کے وفود کے حوالے سے دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ دنیا میں اپنا اسٹرانگ کیس نہیں پریزنٹ کر سکتے, اور دنیا کو اپنا ہمنوا بنانے میں اب تک ہم ناکام رہے ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی. تو میرا خیال ہے اس طرف بہت سنجیدگی سے پاکستان کی ایک نیشنل پالیسی کے حوالے سے آپ بلائیں, قومی یکجہتی کمیٹی وہ کریں, آل پارٹیز کانفرنس بلائیں, ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ ڈائریکٹ لیڈر سے کانٹیکٹ کریں, سول سوسائٹی سے کانٹیکٹ کریں. دیکھیں پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, پاکستان کی خارجہ پالیسی کے چیلنجز کیا ہیں آج اس میں. جب تک آپ, کیونکہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ABC بلائی جانی چاہیے اس ایشو پر. عامر زیاہ صاحب, آپ کی نظر میں حکومت اور اپوزیشن کے شدید اختلافات کے باوجود اس معاملے پر سب ہم آواز ہیں, تو ہم کہہ سکتے ہیں حقیقی معنوں میں اب ہم متحد ہو چکے ہیں؟ یہ دیکھیں, ایک تو یہ فوری رد عمل تھا اور بہت ہی میرے خیال میں خیر مقدم کرنا چاہیے اس بات کا, لیکن گوئنگ فارورڈ جو ہے حکومت کو اور کچھ کرنا ہوگا, بلکہ بہت کچھ کرنا ہوگا. جیسے دیکھیں نا, انہوں نے کینالز کا ایشو فوراً بلاول صاحب کے ساتھ بیٹھ کے حل کیا. یقیناً اس میں بنیادی کردار ان قوم پرست جماعتوں کا تھا, مذہبی جماعتوں کا تھا, سول سوسائٹی اور دیگر جماعتوں کا اس پہ کیمپین کر رہی تھیں. تو ابھی بھی خیر وہ مسئلہ پوری طرح حل نہیں ہوا, لیکن چلیں ایک اس کا ریزولوشن کی شکل نکل آئی ہے. پھر آپ کا دوسرا مسئلہ جو ہے, مطلب بلوچستان کے اندر آپ لوگوں کو اعتماد ملے, بڑے پیچیدہ صورتحال ہے, وہاں پر آپ حل کرنے کے لیے اسی فراق دلی کا مظاہرہ کریں جو آپ نے سندھ کے لیے کیا. اسی طرح سے کے پی میں سیاسی مسئلہ بھی ہے, دہشت گردی کا بھی ہے, تو آپ کو اپنے فرینڈز کم کرنے ہوں گے. اور سب سے اہم بات ہے کہ جو آپ کی مین اسٹریم اپوزیشن پارٹی ہے PTI, اس کو جو ہے اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. اگر ان کے اوپر کوئی جھوٹے کیسز ہیں اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لوگ اگر بلا وجہ قید ہیں ان کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ آپ جو ہیں وہ جو ایک کہ بھاپ جو بن رہی ہے اس ہیٹ کو نکال سکیں. دیکھیں, ایک متحد پاکستان ہی جو ہے بیرونی دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے, اور اس کے لیے اتحاد ہی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے, اور وہی سب سے مؤثر ہتھیار ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ جو ایک بات کی کہ ہم دنیا میں کیوں نہیں اپنا کیس لڑ پاتے. دیکھیں, اصل مسئلہ ہمیں مغرب میں ہو رہا ہے, اور مغرب میں اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ 2000 کے جب شروع ہوا تھا سینچری, اس کے اوائل سے ایک بڑی تبدیلی آئی تھی امریکہ کی پالیسی میں, اور اس نے اپنی ضرورتوں کے تحت انڈیا کو اسٹریٹجک پارٹنر بنایا تھا. تو مغرب جو بھی فیصلے کرتے ہیں اس لیے نہیں کرتا کہ اصول آپ کے درست ہیں اور ان کے درست ہیں, وہ اپنے مفادات میں کرتا ہے. جس وقت پاکستان اور مغرب کے مفادات کا, خصوصاً امریکہ میں ڈائیورجن زیادہ ہے, کنورجنس کم ہے ہمارا, تو اس میں وہ ظاہر ہے کہ ہم انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ ہم تو اپنا اچھے مقدمہ بھرپور انداز لڑنے کے لیے ہمیں ان پوائنٹس کو مد نظر رکھنا ہوگا. ابھی واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.